जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घांगरो हाउस पर और मेरे साथ मौजूद हैं सक्खर की सियासी और समाजी शख्सियत के अहम नाम मिर्ज़ा घांगरो साहब। और आज मैं बात करूँगा फ़लस्तीन के हवाले से कि इसराइल के मज़ालिम और बर्बरियत जिसकी इंतहा हो गई है, और एक तरफ जो है वो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं और दूसरी तरफ असलहा से लेस मुट्ठी भर यहूदी जिन्होंने आलम इस्लाम को उंगलियों पर नचा के रखा है। तो मैं आज इस हवाले से यहाँ पर मौजूद उन शुरका से बात करूँगा जो फ़लस्तीन के हवाले से न सिर्फ दर्द रखते हैं बल्कि बहुत तशवीश भी रखते हैं। हमने ईद भी मना ली, हम अपने बच्चों के साथ घूम फिर भी लिए, हमने खुशियाँ भी मनाई, लेकिन फ़लस्तीन के जो मज़लूम अवाम हैं उन्होंने किस तरह ईद की ये सारी दुनिया ने देखा कि उन पर शेलिंग होती रही, उन पर बमबारी होती रही, उन पर मार्टर गिराए जाते रहे, उनकी बिल्डिंगें तबाह की जाती रहीं, उनकी रिहाइशें, उनके मस्कन तबाह किए जाते रहे, लेकिन आलम इस्लाम का ज़मीर जो है वो झंझोड़ा न जा सका। और यहाँ तक कि उनके मज़ालिम को उजागर करने वाले ज़राए अबलाग के जो इदारे हैं, अल जज़ीरा और उसके अलावा जो दीगर हैं, वो तक तबाह कर दिए गए कि उनकी आवाज़ भी फ़लस्तीन से बाहर न जा सके। लेकिन अभी बाज़मीर और बाज़र्फ़ मुसलमान अभी ज़िंदा है, और देखना यह है कि 1 अरब से ज़ायद मुसलमान उन मुट्ठी भर यहूदियों से किस तरह पेश आते हैं, और उनकी खामोशी जो है मुसलमानों की ये मानी खेज़ है। और कब तक हम इस तरह खामोश रहेंगे? मैं जानूँगा ग़ुलाम मिर्ज़ा साहब से कि सर ये जो सूरत हाल है कि जिस वक्त में इसराइल के जो मज़ालिम हैं पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त उजागर किए जा रहे हैं उन लोगों की तरफ से जो बाज़मीर हैं, लेकिन यहाँ तक कि आपने देखा कि जो इसराइल की बर्बरियत है उसमें उन्होंने उनकी आवाज़ तक दबाने की कोशिश की है। तो आप समझते हैं कि ये मामला किस तरह हल होगा? हम इतने ज़्यादा मुसलमान दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद मुसलमान हैं, और मुट्ठी भर यहूदी जो हैं ये बेलगाम हो चुके हैं। इस मामले का हल क्या है? क्या हम सारी ज़िंदगी मुत्तहिद नहीं होंगे या सिर्फ मज़म्मत से काम चलाएंगे? आप क्या समझते हैं कि इसका हल किस तरह है? देखें जी, जो उनकी इसराइल की बर्बरीत है, जो हमारा क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पे उन्होंने मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ वक्तों में जाके हमलावर हुए, वहाँ नहते फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो शेलिंग किए, 20-20 मंजिला को जब हम टीवी पे देखते हैं कि वो बिल्डिंगें गिर चुकी है, बच्चे शहीद हो चुकी हैं, ख़वातीन की गोदें उजड़ चुकी हैं, ख़वातीन बेवा हो चुकी हैं, लेकिन उनका जब हम हौसला देखते हैं ना, ये छोटे छोटे से मासूम से बच्चे इसराइली फ़ौजियों की आंखों में आंखें डालकर जिस तरीके से उनको देखते हैं या उनसे बात करते हैं, तो हम जो एटमी ताकतें हैं, खुसूसन ईरान और पाकिस्तान, इराक़ जो एटमी ताकतें हैं, उनके ज़मीरों को, हुक्मरान के ज़मीरों को झंझोड़ने का वक्त आ गया है। अभी हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी फ़ौज को खुसूसन पाकिस्तान की आवाम जो है उनको जाके मजबूर करें। आज मैंने एक सोशल मीडिया के एक क्लिप पे देखा कि वहाँ पे लोग, फ़िलिस्तीन की आवाम जो है वो नारे लगा रही थी कि पाकिस्तानी फ़ौज तुम कब आओगे यहाँ पर। तो हम अपील करते हैं अपने फ़ौजी कायदीन से कि जी आप लोग वहाँ पे जाएं। जिस तरीक़ा से हम नेटो की फ़ौज में शामिल हुए थे, हम इराक़ पे गए थे, हम सऊदी अरब मुत्तहिद बार अपनी फ़ौजें भेज चुके, हम फ़िलिस्तीनों को, हमें फ़िलिस्तीन में फ़ौजें अपनी भेजनी चाहिए। आज हमने देखा कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में, फ़्रांस, इटली, बरतानिया में हज़ारों लोगों ने, जो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम्स जो भी हैं, लेकिन इंसानियत से मोहब्बत करने वाले वो लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने एहतजाज किया है
کہ جی یہ جو فلسطین کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکا جائے, ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے کہ ہم جا کے جو ہم نے اپنا اسلامی ایٹم بم بنایا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ باندھ کے تو نہیں رکھنا ہے. پہلی فرصت میں ہمارے جو یہ اسکڈ میزائل, گوری میزائل, یہ وہ ہے. اگر آج ہم فلسطینیوں کے قبلہ اول کے کام نہیں آ سکے تو پھر یہ کس لیے کام ہوگے؟ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں وہ لوگ قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں جنہیں یہ خوف تھا کہ ہم کسی کے حق کے لیے لڑیں گے تو وہ مارے جائیں گے. وہ ویسے ہی مر چکے. ہم نے بھی کل کو چلا جانا ہے. اگر شہید ہو کے مریں گے یا کسی کو جا کے ان کو سبق سکھا کے مریں گے تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہماری مثال قائم ہوگی, اور وہ مثال قائم کرنے کا وقت آ چکا ہے. جی میرے ساتھ ایک اور سماجی اور سیاسی شخصیت اور پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن سندھ کے صدر شوکت علی جتوئی صاحب ہیں, اور میں ان سے فلسطین ہی کے معاملے پر جانوں گا کہ آپ فلسطین کے اس ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. فلسطین کے ساتھ جو اسرائیل کا رویہ ہے یہ کہ آج کل کی بات نہیں ہے. اسرائیل خود فرعون کی پیداوار ہے اور یہ فرعون کی ہی قوم ہے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابھی تک چلتا آتا ہے. وقت بوقت ہمارے پاک نبیوں کو انہوں نے تکلیفیں دیں اور ان سے بڑا جو انہوں نے تذلیل کی, تو اللہ پاک وقت بوقت ہماری مدد کرتا ہے اور ایسے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے گا. ابھی جو وقت ہے ہمارے لیے ایک امتحان کا وقت ہے. تو ہمارے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہماری فوج کے لیے ہم یہ بیٹھے تو نہیں رہیں گے, انتظار میں ہوں گے. تو ابھی بھی کوئی ابابیل آئے گا اور یہ کعبے کی حرمت کو بحال کرے گا, کیونکہ اب جو وقت ہے وہ چینج ہو گیا ہے. ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے, ہم مکمل طور طاقتور ہیں اور ہماری فوج پورے عالمی لیول پر ایک طاقتور فوج مانی جاتی ہے. تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میں پہل کریں, اور جو ہمارا اول کعبہ ہے اور جس کا بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھا تھا, تو ہمارا فرض بنتا ہے ہماری جان بھی چلی جائے. یہ جہاد کا کام ہے اور جہاد ہی سب سے افضل ہے. تو ایک سندھی کا شعر ہے, میں وہ عرض کرتا ہوں تو سونہری ہر پنسا ہوں تو تاریخ ان میں آؤں سدائیں, تو جو نالو نیٹھ त हूंदो छो जो तूं हिकु ज़ालिमु आहीं. सदियूं ईंदियूं वेंदियूं तोखे, सदियूं ईंदियूं वेंदियूं मूंखे पियूं साराईंदियूं, तुंहिंजो घाटो लहराईंदियूं, तोखे कातिल ठहराईंदियूं. جی مرزا سکھر کی ایک معروف سماجی شخصیت اور ڈاکٹر دانش اقبال مہر صاحب, یہ پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن میڈیکل ونگ کے مرکزی جنرل سیکریٹری بھی ہیں. تو فلسطین کی موجودہ صورتحال اور اسرائیل کی بربریت اور مظالم کے خلاف میں ڈاکٹر دانش اقبال مہر سے جانوں گا کہ سر آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اب بھی اسلامی دنیا صرف مذمت پر اکتفا کرے یا ہم کچھ کرنے کے بھی قابل ہیں؟ اتنی بڑی قوت ہے اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے پاس, تو آپ کیا کہتے ہیں اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو یاور بھائی. جیسا کہ پوری ورلڈ میں اوورال دیکھ رہے ہیں آج کل کے بیت المقدس میں جو اسرائیلی فوج اپنا ایک ٹیررزم اور دہشت گردی کا جو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں اپنا سارا, اور وہاں پہ ہمارے مسلم کمیونٹی پہ ظلم کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو قتل کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. تو یہ برداشت سے اور صبر سے بھی زیادہ بہت ایک ہمارے لیے مسلم امہ کے لیے پوری دکھ والی بات ہے کہ ہمارے یہاں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 200 سے زیادہ جو لوگ ہیں, بچے ہیں, معصوم اور عورتیں ہیں ہماری, ان پہ وہ ظلم کر رہے ہیں, ہر حساب سے تشدد کر رہے ہیں, جسمانی بھی کافی تکالیف ان کو دے رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک اسرائیل جو ہے جس کی آبادی آئی تھنک کہ اس کی جو پاپولیشن ہے وہ 80 لاکھ یعنی 80 لاکھ پہ کوئی کنسسٹ ہے, اور ہمارے ہاں جو مسلم کمیونٹی ہماری تو پوری ورلڈ وائڈ کوئی 1.5 ارب یا اس سے زیادہ ہے اباؤٹ اسٹیمیٹ. تو ہم اس وقت یہ اس پلیٹ فارم آپ کے توسل سے اور یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا ہم بھرپور طور پہ پروٹیسٹ کریں بینگ اے مسلم, اور ہمیں ایک جہاد کرنا چاہیے جیسے ہمارے آقا نے فرمایا ہے, یا حضرت علی سائیں کا قول ہے کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو. اور یہ جو ظلم کر رہے ہیں ہمارے مقدس وہاں پہ مساجد پہ, مسلمان کمیونٹی پہ,
تو اس کی میں بہت مذمت کرتا ہوں. ہمیں تکلیف ہے بہت اس کی. اور وہاں پہ جیسے آپ دیکھیں کہ جو بھی ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں آئی تھنک 40 سے ابو ہیں, تو وہ بھی کوئی اپنا رول پلے کریں, یا ویسٹرن جو یونین ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے, اور OIC ہے تو اس کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ہمارے OIC یہاں پہ مجھے کوئی اس کا ایکٹیونیس نہیں آ رہا, نہ کوئی ان کا پروٹیسٹ, نہ کوئی ان کا ایسا ہمیں کوئی ویوز مل رہے ہیں اس کے حوالے سے فیور میں, اور وہ بالکل غیر فعال ہمیں نظر آ رہا ہے. عرب لیگ ہے ہماری, عرب کنٹریز ہیں جو مسلم ہیں, اور OIC کے 26 کنٹریز ہیں. عرب لیگ ہے تو اس کے 21 آئی تھنک 21 کنٹریز ہیں. تو ہمارے جو عرب لیگ ہے, ہم مسلم امہ ہیں اور ہم طاقت رکھتے ہیں. ایک ہماری یونٹی ہے مسلم امہ کی, اور ایک ہمارا ایٹمی پاور کی ہم طاقت رکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ذخائر ہیں تیل کے, ہماری اپنی فوج ہے, آرمی کے علاوہ ہمارا سول ایک ڈیفینس ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, ہر چیز ہم مستحکم ہیں, ایٹمی پاور رکھ رہے ہیں, ہمارے ذخائر ہیں. پھر بھی یعنی ہم مسلمان ہو کے اتنا وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں. تو یہ ورلڈ لیول پہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے, آپ کے توسل سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا را ابھی اٹھیں, اور یہ جو ہمارے اوپر, ہمارے مسلم امہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر آواز اٹھائیں. جی میرے ساتھ ایک اور سکھر کی سیاسی اور سماجی شخصیت اور پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن سکھر ڈویژن کے صدر سلیم حبیب میمن صاحب موجود ہیں, اور فلسطین ہی کے معاملے پر اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے, تو اس میں ان سے جانوں گا کہ سلیم صاحب کیا اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے, کیا حل ہے, کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ تو مظلومیت کی انتہا ہو گئی, اور عالمی ضمیر بھی اس وقت خاموش ہے, اور مسلمانوں کا ضمیر بھی سویا ہوا ہے. آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس تو سچی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. ہم تو انتہائی شرمندہ ہیں فلسطین کی عوام کے ساتھ, اور اپنے رب کے آگے بھی ہم بہت شرمندہ ہیں کہ جو سبق ہمیں سکھایا گیا تھا, جو ہمیں بتایا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ جو فرض ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اس موقع پر ہے, اور اس موقع پر ہم جو ہے وہ غیروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اور FATF اور اس طرح کے معاملات میں الجھ گئے ہیں, جبکہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم سب جو ہے وہ جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. اور یہ ایک چھوٹی سی قوم ہے یہودیوں کی, جس کو اگر ہم ہولوکاسٹ کے لیے اگر ہم ان کو کہیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. اور یہاں پر ہمارے یہاں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے. کبھی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, تو کبھی لبنان لیبیا کے ساتھ, اور کبھی عراق کے ساتھ, اور کبھی جو ہے وہ پاکستان افغانستان کے ساتھ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ 54 ممالک جو آپس میں متحد نہیں ہیں, جنہوں نے ایک ڈھکوسلا قائم کیا جو ہے نا وہ 34 ملکوں کی فوج بنا کر, تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ 34 ممالک کی فوج کس پر حملہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. تو کیا اگر یہ 34 ممالک کی فوج آج اگر اتحاد ہو ان کا, اور وہ سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں, تو کیا اسرائیل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی مسلمان کا نام بھی لے سکے؟ کجا یہ کہ وہ ہمارے بچوں کو چن چن کر قتل کر دیتے ہیں. پھر ہمارے لیے ایک پیغام ہے, وہ فلسطین کا وہ معصوم بچہ وہ ایک پتھر اٹھا کر جب وہ ایک سپاہی کے سامنے کھڑا ہو کے وہ کھڑا ہے, تو وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر وہ ایک چھوٹا معصوم بچہ پتھر لے کر کھڑا ہو سکتا ہے, تو ہم جو ایٹمی قوت ہیں, ہم جو میزائل سے لیس ہیں, ہم جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں, تو پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ مردار ہو گئے ہیں, ہمارے ضمیر سو گئے ہیں, ہم مردار قوم ہیں. اور پھر مردار قوموں کے ساتھ وہی حشر ہوتا ہے جو اس وقت چند لاکھ لوگوں کی بستی پر آباد ایک اسرائیل جو وہ پورے مسلمانوں پر غنڈہ گردی کر رہا ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے دکھ کا اظہار کس انداز میں کروں؟ جی میرے ساتھ ایک اور سکھر کی سماجی شخصیت, ایک تاجر شخصیت, نوجوان شخصیت اور بھرپور عزم اور پرجوش شخصیت جناب محمد رضوان الحق صاحب, اور یہ پاکستان زندہ باد پیپلز آرگنائزیشن کے مرکزی تاجر ونگ کے مرکزی چیئرمین بھی ہیں. میں ان سے جانوں گا کہ فلسطین کی اس نازک صورتحال پر آپ کیا کہتے ہیں, اور اس صورتحال کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں یاور, حقیقت کے اندر تو اس وقت جو ظلم اور بربریت کر رہا ہے اس وقت اسرائیل,
اور جس طریقے سے انہوں نے ہماری یہ مقدس راتیں تھی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، اور چاند رات میں جس طریقے سے اس نے لوگ جو ہے وہ عید کی خوشیاں منانے کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت لوگ جو ہے بے آسرا، بے یار و مددگار، جس طریقے سے ان کے اوپر ظلم اٹھائے گئے، جس طریقے سے رق کو کھنڈر بنایا گیا، یہ یقیناً ہم تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم نے کس طرح عیدیں منا لی، کس طریقے سے آج امت مسلمہ خاموش ہے۔ ہمیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت، حالانکہ ہمیں جو درس دیا گیا ہے انسانیت کا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو ہم غیر مسلم کے اوپر اگر ظلم ہو تو اس کے لیے ہمیں جس طریقے کا ہماری انسانیت کے اندر ایک احساس ہے، ہمارا ایک جانور کو جب چوٹ لگتی ہے تو ہمارا دل جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کے ایک ایسے ملک کے اوپر جس طریقے سے غزہ کے اندر جس طریقے سے بربریت کی گئی اسرائیل نے، اور آج امت مسلمہ خاموش بیٹھی ہے، اب یقین جانیے کہ ہمیں احتساب کرنا ہوگا اپنے ضمیر کا، اپنے ایمان کا۔ امت مسلمہ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا گناہ کیا ہے۔ یہ سوال وہ معصوم بچی جو عید پہ جس کے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے، عیدی ہونی چاہیے، اور اس کے ہاتھوں میں لہو ہے، وہ سوال ہم سے کر رہی ہے کہ کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے مسلمانوں کی طاقت، کہاں ہے مسلمانوں کا جذبہ۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اس وقت جو 30-40 ملکوں کے امیر ہیں، سوال ہے میرا کہ وہ لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ کیا صرف ہم اپنے آپ کے لیے؟ آج ہمارے 1.25 ارب سے زائد جو مسلمان ہیں ان کی یکجہتی کہاں ہے؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ کون اٹھائے گا یہ آواز؟ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اوپر سے ہمیں کوئی غیبی اس طرح کی مدد آئے گی؟ قوم کی تقدیریں، قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک خود جو ہے وہ انسان اپنے لیے نہ کرے۔ اور آج یہ اسرائیل جو اپنے آپ کو خدا نعوذ باللہ بنا کر بیٹھا ہے، اور ہم سب کے سب لوگ خاموش ہیں، یقین جانیے کہ ہم سب کا روز محشر والے دن احتساب ہوگا، سوال ہوگا، اور دنیا کے اندر ہمارا آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ ہوگا، خدا نخواستہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ملک محمد رضوان الحق نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بلکہ امت مسلمہ کو اپنے ضمیر جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اقبال کے اسی شعر کی طرح کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ کیمرامین حمید گل کے ساتھ آغا یاور کو اجازت دیجیے گا۔ اس دنیا کے غم جینے والوں پہ صدا بے جرم و خطا اقتدار ہے ستم، جانے کب ہوں گے کم اس